ताजियों पे जाके डोरे बांधने की इजाजत कैसे दे सकता है, मेहंदी चढ़ाने की इजाजत कैसे दे सकता है? अगर तुम्हारी समझ में फिर भी ना आए, ढोलक लेके गली गली शोर मचाते फिरो। यहाँ तक लोग कह रहे हैं ढोल इसलिए बजाते हैं ताकि जमाने को ये पता चल जाए हुसैन का महीना आ गया है। मैं कहता हूँ सिर्फ हुसैन का महीना क्यों, रमजान का महीना भी तो अजमतों वाला है, रबीउल अव्वल भी तो अजमतों वाला है, शाबान भी तो इज्जतों वाला है। सब में ढोल बजाया करो, लेकिन हम ये कहते हैं सुन्नी बरेलवियों को तुम्हारे ढोलक के ऐलान की जरूरत नहीं है। चांद आने से पहले इनका दिल बता देता है हुसैन का महीना आने वाला है, 12वीं का महीना आने वाला है, बकरीद का महीना आने वाला है, रबीउल अव्वल आने वाला है। हमें ढोलक की जरूरत नहीं, रब ने चांद बना दिया है, हम चांद से महीनों का पता लगा लेते हैं। और तुम्हें गैरत आनी चाहिए। तुमने ताजिए के नाम पे बेटियों को बेपर्दा किया, मेले के नाम पे बेपर्दा किया। देख तो सही एक ताजिया जो हुसैन नहीं याद हुसैन है, उसके ऊपर तेरी बेटी बिना दुपट्टे के जाती है। तेरी गैरत कहाँ मर जाती है, क्यों भूलता है? तेरी बेटी ताजिए पर बिना दुपट्टे के जाती है, लेकिन अली की ज़ैनब बिना दुपट्टे तो क्या, दुपट्टे के साथ भी हुसैन की लाश पे बेपर्दा नहीं आती है। तारीख गवाह है। मुझे बताओ तो सही, एक नहीं 72 लाशें उठी हैं। किसी घर से एक जनाजा उठता है तो माँ के कपड़ों को ख्याल नहीं रहता, दुपट्टा कहीं पड़ा है, दामन कहीं है। लोग हालत देख के पहचान लेते हैं ये मरने वाले की माँ लग रही है, इसको दुपट्टे का ख्याल नहीं है। ये मरने वाले की बहन लग रही है, इसको कपड़े का ख्याल नहीं है। खुदा की कसम जरा सोच तो सही, जिसका एक चला जाए वो कपड़े भूल जाता है। ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, तेरी शरीयत की पाबंदी को सलाम, तेरी पारसाई को सलाम, तेरे ज़ुहद को सलाम, तेरे तकवे को सलाम, तेरी इज्जत और रिफत को सलाम। एक नहीं 72 लाशें पड़ी हैं। खुदा की कसम खेमे जले जरूर हैं, लेकिन किसी ने ज़ैनब को नंगे सर करबला में भी नहीं देखा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत ज़बरदस्त पैगाम। बुरी लग रही ना? ये कड़वी सच्चाई है। करबला का असल पैगाम ढोल नहीं, करबला का हुसैन का पैगाम था नमाज और कुरान और हक का साथ देना। सर औलाद किसी की फिक्र न करना, हक के लिए खड़े होना। हुसैन ने औलाद की फिक्र नहीं की, उम्मत की फिक्र की है। उम्मत की फिक्र की है हुसैन ने, उम्मत की फिक्र की है। याद रखिएगा हुसैन का पैगाम था कुरान न छूटे, नमाज न छूटे, हक न छूटे। बहन का पैगाम देखें, लाश चाहे बेटे की क्यों ना हो, हुजूर की शरीयत न छूटे, पर्दा न छूटे, पर्दा न छूटे। क्या ये पर्दा हो रहा है? हो रहा है ये पर्दा? ताज़िए के नाम पे कितनी गुंडागर्दी है, खुद जाके देख लो। फिर कहते हैं कि मौलवी साहब, मौलवियों ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, 1000 तकरीरें हो रही हैं और लोंडियाँ फिर भी गैर मुस्लिमों के साथ रफू चक्कर हो रही हैं। मैंने कहा अगर तुमने मानी होती ना तो खुदा की कसम ये नहीं होता। तुमने इमाम अहमद रज़ा की बातों पे अमल किया होता तो तुम्हारे घर की इज्जतें बची होती। ताजियों के मेलों में जाकर देखो, बिना तफरीक कौमा मिल्लत, नौजवान बच्चे बच्चियाँ एक साथ एक दूसरे के कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। कौन सी सरहदें हैं जो एक दूसरे को हया की दीवारों के बीच में रोके हुए हैं? तुमने ताजिए के नाम पे बेगैरती फैलाई है, तुमने ढोलों के नाम पे बेगैरती को आम किया है। तारीख का ये बाब क्यों भूल जाया करते हो? खुदा की कसम आओ तुम्हें बताऊं करबला क्या है। तारीख के इस बाब को संभाल के चलिएगा। खुद यजीदियों का कहना यह है कि जब अहले बैत अत्हार की बच्चियों को कैदी बना के लेके चले, कैदी बना के लेके चले, कहते हैं खुदा की कसम इतनी गैरत वाली कौम आज तक हमने नहीं देखी थी जितनी गैरत अली के घर की बेटियों में नजर आ रही थी। नबी के घर की शहजादियों में जो गैरत नजर आ रही थी, उनके सामने सर तो कटे हुए जरूर थे, लेकिन उन्होंने अपने चेहरों को बेनकाब नहीं किया था, अपने चेहरों को खोल के दूसरों के सामने पेश नहीं किया था। ये खुद वो लोग कह रहे हैं जो कैदी बना के लेके जा रहे हैं। आओ तारीख का ये बाप भी तुम्हें पलट के दिखाऊं, अल्लाह करे मेरी बात आपके दिमाग में उतर जाए। आज के बाद
تاکہ کوئی بھی محرم اور تعزیے کے نام پہ اپنے گھر کی عزت کو نیلام نہ کرے، مصطفیٰ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔ خود یہ لوگ کہتے ہیں کہ قافلے چلتے رہے، حالت یہ ہوتی تھی کہ قافلہ چلتا، جب نماز کا وقت ہوتا پورا قافلہ ٹھہرتا، یزیدیوں کے خیمے لگائے جاتے تھے، لیکن علی کے گھر کی بیٹیوں کے لیے کوئی خیمہ نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے زمین کا فرش ہوتا تھا، آسمان کا شامیانہ ہوتا تھا، اسی دھوپ کی چادر تلے بیٹھ جاتے تھے۔ اس وقت بھی پانی میسر نہیں ہے، گرمی کے موسم میں ریت سے تیمم کر کے علی کے گھر والے نماز کو پابندی سے ادا کر رہے ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹ رہی علی کے گھر والوں کی۔ ذرا تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے تو دیکھیے، فرمایا گیا جب ایک جگہ قافلہ رکا، لوگ اپنی نماز و عبادتوں میں مصروف تھے، حسین کی سکینہ اتنی تیز گرمی کی شدت تھی کہ آپ تلاش کر رہی تھی کہیں سایہ مل جائے، ایک ہلکی سی جھاڑی نظر آئی، آپ جا کے اسی جھاڑی کے آڑ میں لیٹ جاتی ہیں، سورج چھپ رہا تھا، اس کی چھاؤں ادھر بڑھ گئی، لیٹ گئی، قافلے والوں نے توجہ نہیں کی، قافلہ آگے چلا گیا، حسین کی شہزادی وہیں لیٹی رہ گئی۔ جب آنکھ کھلی اندھیرا ہو چکا تھا، رات ہونے والی ہے، اندھیرا ہو چکا کہ رات آ گئی ہے۔ اللہ اکبر اٹھتی حسین کی شہزادی، آواز دے کے کہتی ہے پھوپھی پھوپھی کوئی ہو تو آواز آئے، لیکن قافلہ تو جا چکا تھا۔ آگے جا کر کے مغرب کے وقت کے لیے جب قافلہ رکا ہے، اب جب مغرب کے بعد قافلہ چلنے کی باری آئی ہے تو جس نیزے پہ میرے حسین کا سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ قیدیوں کے لیے ایک لمحہ مشکل تھا، سیدہ زینب نے کہا تھا سجاد ذرا پوچھو تو صحیح یہ قافلہ آگے کیوں نہیں جا رہا ہے؟ امام زین العابدین نے پتہ کیا، لوگوں نے بتایا جس نیزے پہ حسین کا سر ہے وہ نیزہ آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے، لاکھ اٹھایا جا رہا ہے لیکن اتنا وزنی ہو گیا ہے کہ اٹھ نہیں رہا ہے۔ لوگوں نے جب اتنی بات کہی، کہتے ہیں پھوپھی جان جس نیزے پہ بابا کا سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں جا رہا ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے اتنا سنا، بے ساختہ زبان سے نکل جاتا ہے، لگتا ہے حسین کی سکینہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ رشتے ہوتے ہیں باپ بیٹی کے ساتھ، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کئی بار باپوں کا جنازہ اٹھتا ہے، بیٹیاں جنازے کے ساتھ دوڑ جایا کرتی ہیں، کہتی باپ کے ساتھ ہمیں بھی لے چلو۔ میں یہ نہیں جانتا کہ باپ اگر امیر ہوتا ہے تب بیٹیاں کتنا پیار کرتی ہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں باپ مزدور ہی کیوں نہ ہو لیکن بیٹی کے لیے بادشاہ ہوا کرتا ہے، بیٹی پھٹے کپڑوں میں کیوں نہ ہو لیکن باپ کے لیے شہزادی ہوتی ہے۔ یہ رشتہ باپ بیٹی کا ہوتا ہے۔ پھر دیکھو تو صحیح حسین کا رشتہ سکینہ سے کیسا ہوگا۔ کہتے ہیں پھوپھی جان وہ جس پہ سر ہے بابا کا وہ نیزہ آگے نہیں جا رہا ہے، آپ کہتی لگتا ہے حسین کی سکینہ پیچھے رہ گئی ہے۔ تاریخ کا یہ باب پڑھنا پیارے سنبھال کے، اللہ کرے میری بات آپ کے ذہن میں اتر جائے۔ حضرت زینب نے دوڑ لگائی ہے، واپس پلٹی ہے، سکینہ کو آواز دے رہی ہے، دوڑتے دوڑتے اس جنگل میں آئی ہیں جہاں پہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، آواز دے کے کہتی ہیں سکینہ سکینہ۔ ایک درخت کے نیچے سے آواز آتی پھوپھی یہاں ہو میں یہاں آ جاؤ۔ اللہ اکبر، ادھر رخ کیا ہے، رات کا سناٹا ہے، اندھیرا ہے، قریب جا کے پوچھتی ہیں بیٹی کہاں ہو؟ کہتی کہ جب میں قریب گئی تو کیا دیکھتی ہوں، کسی خاتون نے اس بچی کو گود میں لٹا رکھا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، دادی دادا عمر دراز ہوتے ہیں، پوتی پوتا گود میں لیٹ جاتے ہیں، کہتے اماں کوئی کہانی سناؤ، ابا کوئی کہانی سناؤ۔ کس پیار سے دادی دادا اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں، کس پیار سے ان کو باتیں بتاتے ہیں۔ کہتے ہمیشہ تو یہ سنا تھا دادی دادے پوتی پوتا کو کہانی سناتے ہیں، لیکن آج یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک پوتی اپنی دادی کو کربلا کی کہانی سنا رہی ہے۔ کہ میں نے قریب سے جا کے دیکھا، خاتون کہہ رہی ہے کہ بیٹی بتاؤ تو صحیح کہاں سے آ رہی ہو؟ سکینہ کہہ رہی ہے کہ ہم کربلا سے آ رہے ہیں۔ کہ بیٹی بتاؤ تو صحیح کہاں کے رہنے والے ہو؟ کب تک مدینے والے کہے جاتے تھے، آج کے بعد کربلا والے کہے جاتے رہیں گے۔ کہ ایسا کیا کیا ہے کربلا میں کہ ہم نانا کا دین بچانے آئے تھے، سب کچھ لٹا کے دین بچا لیا ہے۔ کہ کیا کیا دیا ہے دین کے لیے؟ کہتی ہیں ہم نے 18 سال کا اکبر دیا ہے دین کے لیے، 6 ماہ کا اصغر دیا ہے دین کے لیے، اونا محمد دیے ہے دین کے لیے، اکبر کی لاش اٹھائی ہے دین کے لیے، قاسم کے جسم کے ٹکڑے کرائے ہیں دین کے لیے، یہاں تک کہ جس کو مصطفیٰ کندھے پہ بٹھاتے تھے اسی راکب تو سے پیغمبر کو کربلا کے حوالے کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت زینب کہتی ہے جیسی اتنا سنا ہے خاتون روتی جا رہی ہے، بیٹی کا متھا چوم کے کہتی ہے بیٹی اور بتاؤ نا۔ اتنی میں سیدہ زینب پہنچ جاتی ہے، کہتی ہے بیٹی آ تجھے سینے سے لگا لو۔ آپ نے جیسی اتنا کہا سیدہ سکینہ اٹھتی ہے، پھوپھی کی گود میں آئی ہے، کہتی ہے پھوپھی جان
کیا بات مجھے چھوڑ کے چلی گئی؟ کہا بیٹی کیسے رہ گئی؟ ساری بات جب بتا چکی آپ نے کہا خاتون تیرا شکریہ ہے، اس جنگل میں تنہائی میں تو نے ہماری بچی کو آ کے سنبھالا، کبھی موقع ملے ہمارے مدینے آ جانا، وہاں تیری خدمت کا حق ادا کر دیں گے جو تو نے ہماری خدمت کی ہے، ہماری بچی کو سنبھالا ہے۔ ہم تو پردیس ہیں، غریب الوطن ہیں، یہاں قیدی بن کے آئے ہیں، کچھ نہیں دے سکتے ہیں، اگر وقت پڑ جائے تو مدینے آ جانا، تیرے احسان کا بدلہ ادا کریں گے۔ آنے والی خاتون بتانا یہ چاہتا ہوں، رات کا سناٹا ہے، تنہائی ہے، لیکن آنے والی خاتون پھر بھی نقاب اور پردے میں آئی ہے۔ آنے والی خاتون نے چہرے سے نقاب ہٹایا، کہا زینب احسان دوسروں کا مانا جاتا ہے، اپنوں کو بدلہ نہیں دیا جاتا، پہچان میں تیری ماں فاطمہ زہرا مدینے سے آ گئی ہو، بتانا یہ چاہتا ہوں بیٹی تڑپے اگر کوفے کے راستے میں خاتون جنت آ رہی ہے، لیکن بے پردہ نہیں، پردے کے ساتھ آ رہی ہے، تجھ سے کس نے بتا دیا تیری بیٹی تعزیے پہ بنا پردے کے جائے گی تو زینب راضی ہو جائیں گی، حسین راضی ہوں گے، خاتون جنت راضی ہوں گے؟ خدا کی قسم بکواس ہے بکواس، دھوکہ ہے دھوکہ۔ اگر انہیں راضی کرنا چاہتے ہو بیٹیوں سے کہو پہلی محرم آ جائے قرآن پڑھنا شروع کر دو، کربلا والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا اللہ بات سلامت ہے، رکھے اس کمیٹی کو اور کمیٹی کے تمام افراد کو۔ ہاں لیکن مجھے بھی سفر لمبا کرنا ہے، کسی سے 10 بجے پہنچنے کا وعدہ بھی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہاں سے مراد آباد کا سفر بابو بات لمبی ہوگی کسی کے، ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس میں بیٹھ جا میرے بھائی، اللہ سلامت رکھے۔ ان بچوں کی بڑی محنت ہے، بڑی محنت ہے، جب سے تاریخ لیتے ہیں تب سے جوتیاں گھسنی شروع ہو جاتی ہیں، اور لوگ اسے گھنٹے 2 گھنٹے کی محنت سمجھ کے آ کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، مہینوں کی محفلیں ہوتی ہیں، مہینوں کی محفلیں ہوتی ہیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، اللہ یہ احساس سب کو بخشے، سب کو بخشے۔ ماں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خاتون جنت ماں ہی تو ہیں، کیا بات، ماں ہیں۔ کہتی ہیں بیٹی جب سکینہ روئی نا تو میں اٹھ کے مدینے سے آ گئی، میرے بیٹے کی بیٹی رو رہی ہے اس لیے مدینے سے آ گئی۔ ماں کو نا پوتی پوتے بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے کچھ حرام خور بہویں ایسی آ گئی ہیں، بہت صحیح، اتنی بدماش بہویں اب تو گھروں میں آنی شروع ہو گئی ہیں، ماں کی گود سے بچے چھین لیتی ہیں، باپ کی گود سے بچے چھین لیتی ہیں۔ دادا کچھ کھلا رہا ہے نا، کچھ کھلا رہا ہے تو چھین لیتی ہیں، کہتی نا ان کا جھوٹا نہ کھانا، بیمار ہو جائے گا، بڑھاپا ان میں، بیمار ہے بیٹے، ان کا جھوٹا پانی نہ پینا۔ تجھے غیرت نہیں آتی ہے؟ خدا کی قسم آج جو نسلیں بدتمیز ہو رہی ہیں نا، ہم نے بزرگوں کا جھوٹا کھانا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں کا بچا ہوا پانی پینا چھوڑ دیا، اس لیے نسلوں میں تمیز نہیں بدتمیزی پیدا ہو گئی ہے۔ میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں باپ میرا اتنی عمر میں مرا، اتنی عمر میں مرا، میں کہتا ہوں غلط کہہ رہا ہے۔ باپ تو تیرا اسے دن ہی مر گیا تھا جب تو نے باپ کے جھوٹے گلاس کو دھو کے پھر پانی پیا تھا، اس دن باپ مر گیا تھا۔ اللہ تمہیں توفیق دے، باپ بیمار بھی ہے نا، اور اس نے جس برتن میں کھایا ہے رب کی نعمت سمجھ کے اس کے برتن میں بیٹھ کے کھا۔ جو بیماریاں، جو روگ دواؤں سے نہیں جاتے ہیں وہ ماں باپ کے جھوٹے سے چلے جاتے ہیں، واہ واہ واہ، کیا ماں باپ کے جھوٹے سے چلے جاتے ہیں۔ آج تو بیٹا سائنٹسٹ ہے نا، تو اماں کے جنازے کو بھی کلف پہن کے، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، گلبس پہن کے چھو رہا ہے ابا کے جنازے کو بھی، ہیں باپ بوڑھا ہو گیا تو ابا کے کپڑے بھی گلبس پہن کے یوں اٹھا رہا ہے کہ نہیں اس میں بڑھاپے کے کٹاڑو ہیں، شرم کر، تیری گندگی کو انہوں نے کبھی گلبس پہن کے نہیں چھوا، تیری ناپاکی کو انہوں نے کبھی پولیتھین ہاتھ میں لے کے نہیں چھوا، تو سینے پہ بیٹھ کے مودتا تھا، یہ مسکرا کے کہتے تھے بیٹا ہے میرا، بیٹا ہے میرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال سے پہلے ہارٹ اٹیک کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا ہارٹ اٹیک۔ جو ماں باپ تیری گندگی کو بنا کسی کپڑے کے اٹھاتے رہے، آج تجھے ان کے جھوٹے سے نفرت ہو گئی۔ سائنس کہتی ہے بیماری پھیلتی ہے، سن میرے نبی فرماتے ہیں سور المومن شفاء، مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتا ہے۔ تیری پوری سائنس ایک پلے میں، میرے مدینے والے کا ایک قول ایک پلے میں، پھر بھی تیری سائنس میرے نبی کے قول کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ کہتا سائنس کہتی ہے بڑھاپے کے جھوٹا کھانے سے بندہ بڈھا ہو جاتا ہے، نہیں، بزرگوں کا جھوٹا کھانے سے بندہ بزرگ ہو جاتا ہے، ہاں بزرگ ہو جاتا ہے۔ دل نہیں ٹوٹتا ہوگا ان کا، دل نہیں ٹوٹتا ہوگا جب سسر کی گود سے بہو بچے کو چھین کے لے کے جاتی ہوگی؟ تم جانتے ہو کہ بات
لوگ کہتے ہیں کہ باپ کو پوت سے پوتا پیارا ہوتا ہے، ماں کو پوت سے زیادہ پوتے پیارے ہوتے ہیں. کیوں؟ سوچا کبھی؟ نہیں. ہمیں تو کیا کہتے ہیں 5 گیم جو چل رہے ہیں، فری فائر، پب جی، یہ ڈراموں سے فرصت نہیں ملتی. کبھی حضور کے فرمان بھی لے کے بیٹھا کرو، کبھی آقا کے اقوال کے لیے بھی 10 منٹ دیا کرو، صرف 20 منٹ اس پہ دماغ لگایا کرو. خدا کی قسم دنیا بھی روشن ہو جائے گی، آخرت بھی روشن ہو جائے گی. تم نے سوچا کبھی میرے نبی نے کیوں کہا ہے؟ کیوں کہا؟ کیوں فرمایا گیا؟ کبھی فرمان سنیں. میرے محبوب نے 1400 سال پہلے کہا تھا بیٹھ کے پانی پیا کرو، بیٹھ کے پیشاب کیا کرو. یہ کھڑے ہو کے مونتنے والے، یہ کھڑے ہو کے پینے والے، آج سائنس گھٹنے رگڑ کے یہاں پہنچی ہے. کہتے ہیں اب کھڑے ہو کے پانی نہ پینا. کہا کیوں؟ کا اس سے گردوں میں انفیکشن پھیلتا ہے. میں نے کہا جہاں 1400 سال کے بعد تیری سائنس پہنچی ہے نا، 1400 سال پہلے میرے نبی کی نظر پہنچ گئی، میرے نبی کی نظر پہنچ گئی تھی. کیوں 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 مولوی سائنس کے پیچھے نہیں پھرتا ہے؟ اس لیے نہیں پھرتا، اس کے پاس نبی کا فرمان موجود ہے. نبی کا فرمان موجود ہے. کسی کو دھوکے سے مار دیا ہو کرونا میں تو مار دیا ہو، ورنہ کوئی مولوی کرونا سے نہیں مرا ہے. ہم نے نمازیں بھی پڑھی، ہم نے مسافے بھی کیے، ہم نے لاشوں کے جنازے بھی پڑھائے، لیکن خدا کی قسم کسی مولوی کو کرونا نہیں ہوا. اس لیے کہ محبوب نے فرمایا کوئی بیماری اڑ کے لگتی نہیں ہے، لگتی نہیں ہے. اور اللہ جسے مارنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، جسے وہ بچانے پہ آ جائے اسے کوئی مار نہیں سکتا، مار نہیں سکتا ہے. کہنے کہ جھوٹا مت کھاؤ بیمار ہو جاؤ گے. میرے نبی نے فرمایا سور المومن شفاؤن، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. سون بڑوں کا جھوٹا کھایا کر، جو دواؤں سے مرض نہیں کٹتے وہ ان کے جھوٹے سے کٹ جایا کرتے. یہ مہلک بیماریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اماں کے آگے نا برتن خاص کر دیے جیسے کتوں کے برتن خاص ہوتے ہیں. اللہ اکبر. غلط نہیں کہہ رہا ہوں حضرت؟ ماں باپ کے برتن خاص کر دیے ہماری قوم نے. جس برتن میں آج کھانا دیا بس اسی میں دینا اماں کو. اللہ. اور باپ اگر کسی دوسرے برتن کو ہاتھ لگا دے تو کتوں کی طرح بھونکتے ماں باپ کے اوپر. اللہ. سن تیری جان بھی تیرے ماں باپ کی ہے، تیرا مال بھی تیرے ماں باپ کا ہے. اپنی ذات کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تیرا حق نہیں ہے. خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں میرا باپ 40 سال 80 سال میں مرا. نہیں، باپ تو اس دن مر گیا تھا جس دن تو نے باپ کے ہاتھ سے گلاس چھین کے کہا تھا یہ تمہارا نہیں ہے، یہ والے میں پیو. شرم آنی چاہیے. اللہ نے ماں باپ دیے نا تو خدمت کریں، ان کی قدر کریں ان کی. یہ چلے گئے دوبارہ نہیں ملیں گے، دوبارہ نہیں ملیں گے. میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جس کی بیماری نہ کٹتی وہ ماں کے پیر دھو کے پیا کرے. گارنٹی ہے میری. ماں کے پیر دھو کے پیا کرو، پھر دیکھ اللہ شفا دیتا ہے کہ نہیں. پیر صاحب کہتے کہ نہیں میں تھوک دیتا ہوں پی لے، تو اتنا اندھا عقیدہ کیے بیٹھا پیر صاحب کا تھوک بھی پی لے گا، جبکہ پیر کی کوئی فضیلت کہیں نہیں آئی ہے. ہاں پیر صاحب کا مسئلہ، جتنی بڑی فضیلت رب نے اپنے محبوب کے ذریعے ماں باپ کی بیان کرائی ہے. نبی نے نہیں فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے. اس کو چھوڑ گئے تم، اس کو چھوڑ گئے. اللہ میں ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں کا دل ماں کا دل ہوتا ہے، بس اتنا سمجھ لو. آمین. ہم تو جانتے ہیں پردیس میں ہم رہتے ہیں، آپ بھی جاتے ہوں گے. ہم کوئی فون نہیں کرتے، رات کے 3 بجے طبیعت بگڑتی ہے، صبح کو 7 بجے ماں کا فون آ جاتا ہے. کیا بات ہے بیٹے طبیعت ٹھیک ہے؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں، نام ٹھیک ہے تاکہ ماں باپ پریشان نہ ہو. وہ کہتی نہیں 3 بجے سے دل سکون میں نہیں ہے، بتا تو کیسا ہے؟ پھر رو کے بیٹا کہتا اماں 3 بجے سے پیٹ کا درد نہیں رک رہا ہے. خدا کی قسم یہ ماں ہوتی ہے جو 7 سمندر پار بیٹے کا درد پہچان لیتی ہے، 7 سمندر پار پہچان لیتی ہے. پھر بیٹے کو حجرے کی دیوار کے اس پار بی بی کے پہلو میں لیٹ کے ماں کی آواز کیوں نہیں پہچانی جاتی؟ وہ پانی پانی کرتی رہتی ہے، مانگتی رہتی ہے، اور تم عورتوں کے دوپٹوں میں ایسے لپٹ کے سوتے ہو، تمہیں ماں کی آواز نہیں آتی؟ ماں کی آواز نہیں آتی؟ بستر سے اٹھ کے نہیں جا سکتے. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں مسجد نبوی کے مصلی پہ ہوتا، حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹتا، میں عشاء کی نماز پڑھاتا ہوتا، قرآن کی تلاوت کرتا ہوتا. اندر سے آواز آتی محمد بیٹا میری بات سن جا. آقا فرماتے ہیں صحابہ نماز توڑ دیتا، مصلی چھوڑ دیتا، توڑ کے ماں کے پاس چلا جاتا. صحابہ نے کہا حضور عبادت چھوڑ کے؟ فرماتے ہیں ہاں، اس لیے کہ جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا راضی ہوتا ہے. واہ 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 واہ.
हम बिस्तर छोड़ के माँ के पास नहीं जाते, हुजूर मुसल्ला छोड़ने की बात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रहेगी ना मेरे भाई तो मैं फिर माँ के हवाले से बात करूँगा। इंशाअल्लाह। माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। फरमाया गया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया है। कितना बुलंद किया? इमाम हसन सर से लेके सीने तक हुजूर के मुशाबे, हुसैन सीने से लेके पैर तक हुजूर के मुशाबे। जब दोनों इकट्ठे होते थे तस्वीर पैगंबर बन जाया करती थी, तस्वीर पैगंबर बनती। खुदा की कसम रब ने दोनों अज़मतें अता की हैं। हसन की शहादत सिर्री है, हुसैन की शहादत जहरी है, और दोनों शहादतें महबूब की शहादतें हैं। वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे ज़िक्र को बुलंद फरमाया। नबी फरमाते हैं शहजादों का जिक्र मेरा जिक्र है, और रब फरमाता महबूब तेरा जिक्र मेरा जिक्र है। जाल तो जिक्र का जिक्री, तेरा जिक्र मेरा जिक्र है। अब गोया हुसैन का जिक्र मुस्तफ़ा का जिक्र है, मुस्तफ़ा का जिक्र खुदा का जिक्र है। तुम यहाँ बैठ के हुसैन का जिक्र करो। रब फरमाता है जो हमारा जिक्र करता है हम आसमानों में उसका तज़किरे आम फरमा देते हैं, आसमानों में उसकी बातें होने लग जाती हैं। जो ज़मीन पे अली के बेटों का जिक्र करता है आसमानों पे खुदा के फरिश्तों के बीच उसके तज़किरे हुआ करते हैं। वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे जिक्र को बुलंद किया है। बुलंद किया, कितना बुलंद किया है? इमाम अहमद रज़ा जैसा इमाम तक के यही कहता है, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। बेटा इसमें ना गलती मेरी नहीं है, नंबर जो है थोड़ा सा लेट आया है ना, तकरीर अगर ज़्यादा सुननी थी थोड़ा सही से बैठा ले, है ना। अब थोड़ा सबका भी ख्याल करना है, सब इसमें बुजुर्ग भी है। जानते हो मेरे नबी ना हुजूर फरमाते मेरा जी चाहता मैं नमाज में लंबी क़िरात करूं, मेरा जी चाहता मैं नमाज में लंबी क़िरात करूं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं ये ख्याल आ जाता कि मेरी उम्मत में बीमार भी खड़े हैं, बूढ़े भी हैं। फरमाते हैं आका मैं फिर ये सोच के अपनी रकातें छोटी कर लेता हूं। एहसास तो तकरीर इतनी लंबी ना हो कि किसी पे बोझ बन जाए। हर तरह का बंदा बैठा होता है, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, किसी को दूर भी जाना है, कोई करीब का भी है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे, हमें भी सलामत रखे। कहीं मुलाकात हो जाए ना तो मेरे भाई आके फरमाइश अपनी ज़ाहिर कर देना, मैं इंशाअल्लाह आपकी फरमाइश पढ़ दूंगा। अल्लाह सलामत रखे। ये खुदा की कसम हमारी औकात नहीं थी, हम तो साइकिलों के लायक भी नहीं है। अल्लाह जहाज़ों में उड़ा रहा है, ये सब मदीने वाले के नाम का सदका है। हाँ ये तेरा करम है आका के बना ली। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।